बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका की यहूदी लॉबी के एक नुमाइंदे की ट्वीट से ये सारी कहानी का ख़ुलासा बयान हो जाता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखी जा रही है और जिस पर पीटीआई बड़े जश्न मना रही है। और एक सवाल ये है कि पाकिस्तान ने शाहीन-3 मिज़ाइल, जिसका नाम अबाबील रखा गया है, इसे क्यों बनाया? क्या ज़रूरत थी इतनी लंबी मार करने वाले मिज़ाइल की, जबकि इंडिया की डेप्थ तो हमारे मिज़ाइल प्रोग्राम पहले ही कवर कर चुके हैं। और अमरीकी पाबंदियों के जवाब में पाकिस्तान का मूड अब क्या नज़र आता है, अमरीका के लिए भी पाबंदियों के हवाले से और पीटीआई के लिए भी ये चीज़। और फिर थोड़ा सा जिक्र खुदेजा शाह का, जिस पर वो मुहावरा फिट आता है कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। और अगर वक्त हुआ तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का इआदा, यानी एक मरतबा यू टर्न लिया, फिर वापस आए, फिर यू टर्न लिया, और अब फिर वो इतवार के बाद से सिविल नाफरमानी की धमकियां दे रहा है। वो शख्स जो अडियाले में बैठा अपने ज़ख्म चाट रहा है और जिसको अब रातों को नींद नहीं आती, ख्वाब आवर गोलियां उसी ज़िंदगी में पहली मरतबा खानी पड़ रही हैं। तो शुरू करते हैं उस ट्वीट से। ट्वीट करने वाले हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिनको कुछ लोग प्यार से ज़ल्मे यहूदज़ाद भी कहते हैं। अफ़गान निजाद है, लेकिन इसकी शादी वहाँ एक यहूदी खातून से हुई और ये यहूदी कॉलेज में पढ़ता रहा। और उसके बाद से इसके मज़हब के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये मुसलमान है या कि ज़ायनिस्ट हो चुका है। इसने वहाँ जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो यहूदियों की फेवर में किए हैं, ख़ास तौर पर ज़ायनिस्टों की फेवर में किए हैं। तो उसने ट्वीट में, जो उसको ट्वीट का ख़ुलासा है वो ये है कि पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियों का खैर मकदम करता हूँ और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करता हूँ। ये दोनों चीज़ें उसने ब्रैकेट की हैं, हमने नहीं की, किसी और ने नहीं की। यानी उसने लिंक बना दिया है कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ और इमरान खान की रिहाई ये एक ही मामला है। तो नाज़रीन, कहानी वही है कि इस उन्वान से, इस खुलासे से कहानी खुल जाती है कि अमेरिका का जो टारगेट है, अमेरिका में जो यहूदी लॉबी का टारगेट है और जो भारत में बीजेपी, बल्कि पूरी भारतीय इस्टेब्लिशमेंट का टारगेट है, वो एक ही है। और वो वही है जिसके लिए इन्होंने इमरान खान को आगे किया। और टारगेट है पाकिस्तान को एटमी सलाहियत से महरूम करना, इसकी फ़ौज को कट टू साइज़ करना, बहुत छोटा कर देना, इसको कमज़ोर कर देना, और पाकिस्तान की शिकस्त और रेख की बुनियाद रखना ताकि वो मुस्तकबिल में इसराइल के लिए किसी ख़तरे का बायस ना बन सके। और ये बात अब सामने भी आ गई है। यानी आलमी मीडिया अब इस बात पर तशवीश ज़ाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान ने 2700 किलोमीटर रेंज का मिज़ाइल बना लिया है, तो इससे इसराइल को ख़तरा होगा। मैं ये बताऊंगा कि इसराइल को ख़तरा इससे नहीं है, लेकिन फिर वो क्यों ख़तरे की बात कर रहा है। इसराइल का जो हम पाकिस्तान से बाय एयर जो फासला है, यानी वो फासला जो मिज़ाइल तय करता है, वो कोई बनता है 3500 किलोमीटर के आसपास। ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान से मिज़ाइल चलाया किस इलाके से जाएगा। मसलन इस्लामाबाद से तो थोड़ा फासला बढ़ जाएगा, कराची से चलाया जाए तो थोड़ा सा फासला कम हो जाएगा, और अगर गवादर के आसपास से चलाया जाए तो फासला मज़ीद कम हो जाएगा। लेकिन ये रहेगा 3500 किलोमीटर के आगे पीछे ही, को बहुत कोई सैकड़ों मील का फ़र्क नहीं इसमें पड़ेगा। जबकि इसराइल का जो फासला है पाकिस्तान से वो है कोई 3300 या 3400 बनता है। तो पाकिस्तान का जो मिज़ाइल है ये तो उससे 700 किलोमीटर कम है। लेकिन इनको तशवीश है, या जो ये तशवीश बनाकर दिखा रहे हैं वो ये है कि अगर पाकिस्तान ने 2700 किलोमीटर की रेंज का मिज़ाइल बना लिया है तो इसके लिए इसमें 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर ऐड करना कोई मसला नहीं है। और ये सही है कि मसला तो कोई नहीं है। लेकिन इससे ये जो चीज़ खुलकर सामने आती है कि असल में इन्हें यही ख़तरा है कि पाकिस्तान आज तो इसराइल के बारे में किसी तनाज़े में मुलव्वस नहीं है, ना ही उसने इसराइल को आज तक कोई धमकी दी है, सिवाय इस धमकी के कि अगर इसराइल ने हमला किया तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। और इसराइल ने, बहुत पहले की बात है, एक मरतबा इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को, जब अभी एटमी धमाके नहीं हुए थे,
تو حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تو اس وقت پاکستان نے اسرائیل کو اس بات سے کنوے کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اسرائیل کو کوئی دھمکی نہیں دی، اور نہ ہی پاکستان نے کبھی کوئی ایسا اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں، یا یعنی ہم اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، ایسے کوئی بات نہیں کی۔ یہ وہ خطرہ ہے جو ان کے دلوں کے اندر کا چور ہے، اسی لیے ان طاقتوں نے عمران خان کو آگے کیا۔ تو اب یہ سوال کہ پھر پاکستان نے یہ اتنا لمبی مار کا میزائل بنایا کیوں، جبکہ کلکتہ سے لے کر مدراس تک کا سارا علاقہ پاکستان کے میزائلوں کی رینج میں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ انڈیا کے قبضے میں کچھ جزیرے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں جزیرے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ اصل میں دو سلسلے ہیں انڈیمان کے، جس کو کسی زمانے میں کالا پانی بھی کہا جاتا تھا، اور دوسرا ہے نکوبار کا۔ یہ دراصل ایک ہی سلسلہ ہے، اس کے شمال کو انڈیمان کہتے ہیں اور اس کے جنوبی سلسلے کو نکوبار کہتے ہیں۔ یہ اصل میں شرق الہند یعنی ایسٹ انڈیز کا جو سلسلہ الجزائر ہے، آرکیپلاگو جسے کہتے ہیں، وہ اس کا حصہ ہے، اور انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا بہت پہلے۔ تو جب وہ چھوڑ کر گئے تو یہ جزیرے ان کو انڈونیشیا کے حوالے کرنے چاہیے تھے، کیونکہ یہ وہ جو جاوا سماٹرا کی جو وہ بنتی ہے نا چین، ایک جزیروں کی، ایک نیو گنی سے شروع ہوتی ہے، اور پھر بہت سارے بالی کا جزیرہ آتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے کراکاٹوا کا جزیرہ آتا ہے، پھر جاوا کا آتا ہے، پھر سماٹرا کا آتا ہے، اس کے اوپر بورنیو کا آتا ہے۔ تو اسی کی دم سے یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ تو انگریزوں نے یہ اسے انڈونیشیا کو واپس کرنے کے بجائے یہ اسے بھارت کے حوالے کر دیا۔ یہ خاصی دور واقع ہیں پاکستان سے۔ انڈیا نے چالاکی یہ کی کہ اپنے بہت سارے ایٹمی مراکز ان جزیروں پر منتقل کر دیے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی ضرورت پڑی یا موقع ملا تو ہم پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر، اس کی تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بلکہ کریں گے، لیکن جواب میں پاکستان یہ ایسی کارروائی نہ کر سکے۔ ظاہر ہے پاکستان تو انڈیا کی بہت کلوز رینج میں ہے، پاکستان کی تو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ انڈیا کا میڈیم رینج کا میزائل جو ہے وہ بھی پاکستان کو کسی بھی حصے کو ہٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی چالاکی جو پھر پاکستان نے ناکام بنا دی۔ 2700 کلومیٹر کا میزائل بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پاکستان کی اس میزائل کی رینج سے انڈیمان اور نکوبار کے وہ جزیرے باہر نہیں رہے، بلکہ اس کی زد میں آ گئے ہیں جہاں انڈیا کے ایٹمی تنصیبات ہیں۔ یعنی اگر وہ پاکستان کے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا تو پاکستان بھی اس کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، چاہے وہ لے گیا ہے نکوبار میں، انڈیمان میں، جہاں بھی لے گیا ہے، تو وہاں تک اس پاکستان کی مار ہوگی۔ تو بھارت کی تو یہ ہوگی فوری تکلیف، اور اسرائیل کی تکلیف جو ہے اسے ہم شمار کر سکتے ہیں اندیشہ ہے دور دراز کہ بھئی نہیں، یہ کل کو ہمیں مارے گا۔ پاکستان اسرائیل سے بہت دور ہے، بیچ میں کئی ملک آتے ہیں، کئی ہزار، 3500 کلومیٹر سے زیادہ کا 3500 کلومیٹر کا فاصلہ آتا ہے۔ تو پاکستان کیوں اسرائیل پر، کیسے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے؟ اور پاکستان نے یہ جو بھی میکسیمم رینج کا میزائل بنایا ہے وہ 2700 کلومیٹر کا ہے، جو اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے اب بھی 500، 600، 700 کلومیٹر کم ہے۔ لیکن وہ بہت عرصے سے ان کی یہ سوچ ہے، بہت عرصے سے، آج سے نہیں، یہ ضیاء الحق کے دور سے ان کی سوچ ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا پاکستان کی تاریخ میں جب وہ اسرائیل کے لیے خطرہ بن جائے گا، جہاں اسلامسٹ حکومت میں آ جائیں گے، یا کٹر نیشنلسٹ حکومت میں آ جائیں گے، یا پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جائے گا، اور یہ ایٹمی ہتھیار پاکستان کے کچھ روک قسم کی تنظیموں، طالبان، القاعدہ، اس طرح کے نام لیا کرتے تھے کہ یہ جو ہیں وہ مشرف کے دور میں بھی یہ خطرہ بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تھا کہ پاکستان کا یہ ایٹمی پروگرام ان قوتوں کے ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر اسرائیل کی خیر نہیں، لہٰذا اس کو ابھی سے کچل دو، اور پھر اسی کی پلاننگ کر کے عمران خان کو آگے لایا گیا۔ اچھا ناظرین، بھارت کی خوشی اپنی جگہ، اسرائیل کی خوشی اپنی جگہ، دونوں لابیوں کے ترجمان زلمے خلیل زاد کی خوشی اپنی جگہ، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے، جو کہ دراصل پی ٹی آئی ہے، بطور پارٹی کوئی اتنا زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتی جتنا ابھی اس کا یہ سوشل میڈیا ہے، وہ پارٹی کا کردار ادا کر رہا ہے، وہی پارٹی کی لائن بناتا ہے، وہی پارٹی کو چلاتا ہے، وہی لوگوں کو مشتعل کرتا ہے کہ اب یہ حملہ کر دو، اب وہ حملہ کر دو، وہی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے،
وہی پاکستان کے خلاف لابینگ کرتا ہے۔ تو ان کے جو ٹویٹ دیکھ لیں، ان کے یوٹیوب کے چینل دیکھ لیں، ان کے فیس بک کے اکاؤنٹ دیکھ لیں، سینکڑوں قسم کے ان کے فکرے ہیں جو گشت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، وائرل بھی ہو رہے ہیں۔ مثلاً اس طرح کہ امریکہ نے پاکستان پر بم مار دیا، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگیں کانپ گئی۔ یہ ٹانگیں کانپ گئی تو میں بتا رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی کانپیں ٹانگ گئی۔ وہ جو بلاول نے غلطی سے ایک فکرہ منہ سے نکال دیا تھا زبان کو سلپ کر جانے کی وجہ سے، تو اس کو پھر پی ٹی آئی نے اون کر لیا اور اس کو اب لے کر چلتے ہیں۔ اب آئے گا مزہ، اب تو عمران خان کو چھوڑنا ہی پڑے گا، اب تو اڈیالہ جیل کے دروازے کھلیں گے۔ اگلا وزیر اعظم عمران خان، اور پابندیوں نے پاکستان کی بینڈ بجا دی۔ اس طرح کے درجنوں بیسیوں فکرے ہیں زہر آلود، ان کے اندر کی نیت ظاہر کرنے والے، ان کے اندر کا پاکستان کے بارے میں جو خبث ہے، جو بغض ہے، جو نفرت اور عناد ہے، اس کو ظاہر کرنے والے فکرے ان کے سوشل میڈیا پر بکھرے پڑے ہیں۔ جو چاہے ان کو پڑھ کر دیکھ سکتا ہے۔ تو ان کا جشن جو ہے یہ اس تکون کو مکمل کرتا ہے جس کے ایک سرے پر بی جے پی بیٹھی ہے، بھارتی اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، دوسرے پر یہودی پاور بیٹھی ہے جس میں اسرائیل بھی شامل ہے، امریکہ کے یہودی سینیٹر، ارکان کانگریس شامل ہے، امریکہ کا یہودی پریس شامل ہے، اور ان دونوں ضلعوں کی، دونوں اینگلز کی جو تیسری جو بنتی ہے، تیسرا کونا جو بنتا ہے وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی۔ تو یہ مثلث ہے، اور اسی مثلث میں سے وہ 6 کونوں والا ستارہ نکلتا ہے۔ آپ نے اگر زائنسٹوں کے، یہودیوں کے نقشے دیکھے ہوں، ان کے سمبل دیکھے ہوں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک تکون کے اندر سے 6 کونوں والا ستارہ، جسے ڈیوڈ سٹار کہتے ہیں، ستارہ داؤدی نکلتا ہے۔ تو یہ ہے پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، اور جس کے لیے اب امریکہ کے سینیٹر ایک کے بعد ایک کر کے سربکف ہو کر میدان میں آ رہے ہیں۔ سربکف کا لفظ میں نے غلط بول دیا، کپڑے اتار کر میدان میں آ رہے ہیں، ننگے ہو کر میدان میں آ رہے ہیں۔ وہ جو ریپبلکن کا ایک وہ اسپیکر ہے عمران خان کا جو عاشق، یہ اس سے ہٹ کر، رچرڈ گرینل سے ہٹ کر، وہ اس کے بارے میں جناب پتہ چلا ہے کہ وہ کم عمر بچوں کے ساتھ ناقابل بیان قسم کا معاملہ کرتا تھا۔ یعنی اس کا شوق وہی ہے جو عمران خان کے بارے میں افشاں لطیف صاحب نے بتایا تھا کہ عمران خان کی ہوس کی تسکین کے لیے کاشانہ سے چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں لے جائے جاتے تھے، جن کو بعد ازاں قتل کر دیا جاتا تھا، اور بشریٰ بی بی ان کی لاشیں ٹھکانے لگا دیتی تھی۔ تو یہ وہ شوق ہے جو آپ کو پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کے، ان کے کئی دانشوروں کے ہاں بھی ملے گا۔ یعنی وہ یہ یکساں اخلاقی جو پرورشن ہے جس میں ہے، وہ پی ٹی آئی کا حامی ہے۔ یہ پاکستان میں ایک عجیب بات آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو خیر، اب پاکستان کا رد عمل کیا ہے؟ دفتر خارجہ نے ایک تفصیلی رد عمل دے دیا۔ وہ مہذب اور معتدل الفاظ میں تھا، زیادہ سخت مذمت نہیں تھی، بلکہ افسوس کا اظہار تھا، لیکن اس میں کچھ الفاظ واضح بھی تھے۔ مثلا یہ کہ امریکہ کا یہ فیصلہ متعصبانہ ہے، اور امریکہ بھارت کی دوسرے ملکوں کی تو اس نے لائسنس دیا ہوا، بلکہ بھارت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن پاکستان پر یہ پابندیاں، اور پھر یہ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو طاقت کا توازن ہے وہ بگڑ جائے، یعنی بھارت کے حق میں ہو جائے۔ یہ اچھا بیان تھا، مناسب بیان تھا۔ اس میں اگر افسوس کے بجائے مذمت کا لفظ شامل کر دیا جاتا تو اور بھی اچھا ہوتا، لیکن یہ تو وہ ہے جو سامنے آیا ہے، پبلک کے سامنے آیا ہے۔ ایک وہ رد عمل ہے جو ریاست پاکستان نے، اداروں نے ذرائع کی وساطت سے کنوے کیا امریکہ کو، اور اس کا خلاصہ اگر میں عوامی زبان میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ان پابندیوں کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، جوتے کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ ان پابندیوں سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اور واقعتاً کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ 4 کمپنیاں ہیں، ان میں ایک سرکاری ادارہ ہے، باقی 3 پرائیویٹ کمپنیاں ہیں۔ تو پابندیوں سے کیا ہوگا کہ ان کے امریکہ میں جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ منجمد ہو جائیں گے۔ اگر امریکہ میں ان کی کوئی بلڈنگ ہے تو وہ ضبط ہو جائے گی، وہ تو ہے ہی نہیں، کیا ضبط ہوگی۔ اور تیسرا جو نقصان ہو سکتا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستانی یہ کمپنیاں، یہ ادارے امریکہ سے ساز و سامان کی خریداری نہیں کر سکیں گے، تو اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ امریکی پرزوں کا، امریکی اسپیئر پارٹس کا، امریکی ٹیکنالوجی کا محتاج کبھی رہا ہی نہیں۔ وہ تو ساری کی ساری ٹیکنالوجی اور جتنے بھی پرزے ہیں، اسپیئر پارٹس ہیں، اجزاء ہیں، وہ
یا تو پاکستان نے خود بنائے، بلکہ زیادہ تر خود بنائے، اور کچھ میں وہ چین کے ساتھ تعاون حاصل کر لیتا ہے اور وہ چین کا تعاون ملتا رہے گا، اور پاکستان کا میزائل ٹیکنالوجی میں چین پر انحصار یا چین سے تعاون جو ہے وہ مزید اضافہ پذیر ہوگا، اور یہ امریکہ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اور پی ٹی آئی نے جو اس پر جشن منایا ہے تو اس پر ریاست کا موڈ یہ ہے کہ اب تن کے رکھو۔ تو بس 3-4 دن کی بات ہے، اس کو عمران خان کو بھی لمبی قید ہونے والی ہے اور بشرا بی بی کو بھی لمبی قید ہونے والی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ 7 سال یا 10 سال، شاید 7 سال کے امکان زیادہ ہے کہ 7 سال کے لیے موصوفہ اندر ہو جائیں گی اور پھر اللہ کے فضل سے باہر نہیں آ سکیں گی۔ اور عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ اس کو جو سزا ملے گی وہ 10 سال سے زیادہ کی سزا ہوگی، اور اس مرتبہ مقدمہ فنی کمزوریوں کا اور تکنیکی خامیوں کا، جو پچھلی مرتبہ کئی مقدمات میں ایسا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فنی خرابی کو، فنی نقص کو بنیاد بنا کر وہ مقدمہ ختم کر دیا، یا سزا معطل کر دی، یا عمران کو بری کر دیا۔ اب ان چیزوں کا خیال رکھا گیا اور مقدمہ اسی لیے یہ زیادہ عرصے زیادہ لمبا چلا ہے تاکہ اس میں کوئی خرابی، کوئی فنی مسئلہ رہ نہ جائے، جسے بنیاد بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمران دار جو جج ہیں وہ اپنا لچ پھر سے تل سکیں۔ وہ ایسا اب ممکن نہیں ہے۔ اور ناظرین، تھوڑا سا ذکر خدیجہ شاہ جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے پکڑی گئی تھی، پھر بہت بڑی سفارشوں امریکہ نے سفارش کی، اس پر اسے رہا کر دیا گیا، اور ایک حیرت انگیز اور ناقابل فہم فیصلے کے تحت چیف جسٹس پاکستان نے اسے وہ جیل ریفارمز کمیٹی کا چیئرمین ممبر بنا دیا۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو کیوں بنایا، اس کا کچھ جواز ہی نہیں بنتا ہے۔ مطلب یہ تھا بہرحال اس کمیٹی کا کہ بھئی وہ جیلوں کے دورے کرے اور قیدیوں کی اگر وہاں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی مسئلے ہیں، خرابیاں ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے سفارشات مرتب کی جائے۔ تو خدیجہ شاہ کو سب سے پہلے جو جیل خانہ ملا جہاں وہ جا کر حالات کا معائنہ کرتی تو وہ تھا عمران خان کا سیل۔ یعنی اس کو اور کوئی قیدی پاکستان میں نظر نہیں آیا، اور کوئی جیل خانہ پاکستان میں نظر نہیں آیا کہ جہاں کے حالات پر رپورٹ لکھی جا سکے۔ اسے نظر آیا تو عمران خان کا سیل نظر آیا، یعنی اس کے اندر کہ وہ جو پی ٹی آئی والا جو زہریلا اور گندا غلیظ مادہ ہے وہ اس کے اندر سے نکلا نہیں، اور یہ بدستور غلاظت سے بھری ہوئی ہے۔ وہی بات کہ کتے کی دم سیدھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے جھوٹ بھی بولا، اس کی شکایت لکھ دی چیف جسٹس کو کہ میں تو ملنے گئی تھی، مجھے ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ جھوٹ یہ تھا کہ اس دن عمران خان عدالت کی تحویل میں تھا، کسی مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے۔ جب کسی مقدمے کی سماعت ہوتی ہے تو ملزم جو ہے وہ جیل حکام کے پاس جیل میں ہونے کے باوجود جیل حکام کی کسٹڈی میں نہیں ہوتا، وہ اتنا عرصہ عدالت کی کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ تو اس نے جیل حکام کی شکایت لگا دی جو کہ جھوٹ ثابت ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا الخبیثون اور الخبیثات، ان کے ساتھ رعایت کرنا، ان کو مراعات دینا، ان کی تعریف قلبی کرنا کچھ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ کتے کی دم ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اب عمران خان نے پھر یو ٹرن لیا ہے، پہلے غیر معینہ مدت کے لیے سول نافرمانی ملتوی کی، چند ہفتوں کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اب اس نے کہا ہے کہ اگر کمیشن نہ بنا 9 مئی کا اور 26 نومبر کا اور ہمارے قیدی رہا نہ ہوئے تو ہم اتوار سے دوبارہ سول نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ کرے یہ چلے جائیں تاکہ ایکسپوجر ہو، اور اس کے بعد ان کے لیے اگر کہیں ذرا سی بھی گنجائش یا رکھنا تھا کچھ لوگوں کے مطابق تو وہ بھی خیر سے بند ہو جائے گا، اور سول نافرمانی کی تحریک کا انجام تو ابھی سے لکھا ہوا صاف نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔